सुप्रीम कोर्ट ने रिवर्ट बैक किया है, उसके बाद आपको लगता है कि आईनी तरमीम रोकने का अभी भी कोई रास्ता है, राहें अट चुकी हैं या कोई अभी भी कोई रास्ता फूट सकता है यहाँ से? जब 1988 में पहली बार इलेक्शन हुए थे उस वक्त एक मंडी लगी थी लाहौर में और एक मंडी लगी थी इस्लामाबाद। लाहौर की मंडी में सबसे बड़े खरीदार नवाज शरीफ साहब और इस्लामाबाद की मंडी में सबसे बड़ी खरीदार मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और जनाब आसिफ अली ज़रदारी। इन मंडियों में कीमतें लगती थी। उस वक्त PPP का नाम होता था, प्लॉट पजेरो पाक्टर। 97 में जो गवर्नमेंट आई नवाज शरीफ साहब की, तो उसने आइन में तरमीम की विच इज़ कॉल्ड 14th अमेंडमेंट। 14वीं तरमीम में एक लाइन लिखी गई, डिसक्वालिफिकेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन। हबीब साहब और खाक साहब जनाब आरिफ अलवी साहब से उनसे मुलाकात हुई, उनसे डिस्कस हुआ, नजर सानी तो हो गई है। अब मार्केट में चल क्या रहा है और क्या कुछ आपके लोगों के ऊपर भी नजर है जो वोट आपके पीछे बेच सकते हैं, दे सकते हैं? उन्होंने बड़ा होशरुबा इंकशाफात किए कि 53 करोड़ रुपए मुबलिग फी कस की बोली लग रही है। ये अभी धंधा खुला है, आप इजलास होने दें, ये बोली 1 अरब रुपया बड़े आराम से क्रॉस करेगी। अस्सलाम वालेकुम, थर्ड एम्पायर में आपको खुशामदीद। एक मुतनाज़े ऑर्डिनेंस के नतीजे में बनने वाली एक मुतनाज़े कमेटी के नतीजे में बनने वाले एक मुतनाज़े बेंच ने 63A की एक नई तशरीह कर दी, बल्कि पुरानी तशरीह की तरफ वापस रुजू किया है सुप्रीम कोर्ट के इस बेंच ने, जिसके मुताबिक एक टेसिट अप्रूवल अब मिल गई है टू द पावर्स दैट बी कि हॉर्स ट्रेडिंग हो सकेगी, ज़मीर फरोशी हो सकेगी, धौंस और धमकियां लेकर लोगों को उनकी पार्टी से डिफेक्ट करवाया जा सकेगा। तो क्या अब आईनी तरमीम हुकूमत कर पाएगी या अब भी कोई ऐसी चीज़ मौजूद है कि जिसकी बुनियाद पर हुकूमत शायद ये ना कर पाए? और फिर उसके अलावा बात करेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास क्या ऑप्शंस बचे हैं, क्या ऑप्शंस मौजूद हैं, अली मीन गंडापुर को क्या पैगाम दिया गया है। इन सब मामलात पर बात करते हैं। हबीब अकरम साहब और अजमल जामी साहब साथ मौजूद हैं। हबीब साहब, ये आज जो सुप्रीम कोर्ट ने रिवर्ट बैक किया है पुरानी जो जिस तरह से चलते थे मामलात 63A को लेकर, उसके बाद आपको लगता है कि आईनी तरमीम रोकने का अभी भी कोई रास्ता है, राहें अट चुकी हैं या कोई अभी भी कोई रास्ता फूट सकता है यहाँ से? अब मुझे इजाज़त दें, मैं आपको थोड़ी सी एक तारीख़ बताना चाहता हूँ कि आखिर वो क्या माहौल था जिसमें ये इस तरमीम की ज़रूरत पेश आई थी। हुआ ये था कि जब 1988 में पहली बार इलेक्शन हुए थे, यानी ज़ियाउल हक के बाद, तो उस वक्त एक मंडी लगी थी लाहौर में और एक मंडी लगी थी इस्लामाबाद। ये IGI के दिनों की जी, IGI के दिनों, छांगा। लाहौर की मंडी में सबसे बड़े खरीदार नवाज शरीफ साहब थे जी। और इस्लामाबाद की मंडी में सबसे बड़ी खरीदार मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और जनाब आसिफ अली ज़रदारी थे। ये मंडी फिर छांगा मांगा वाली है। जी, एक छांगा मांगा मंडी लगती थी और एक सवात में लगती थी, या फिर मरी में लगती थी और फिर कराची में लगती थी। अच्छा, ये मंडियाँ लगी हुई थी, इन मंडियों में कीमतें लगती थी। उस वक्त PPP का नाम होता था, उस वक्त एक फ़ोन होता था, उसका नाम था पाकटेल। तो इसको कहा जाता था प्लॉट पजेरो पाक्टर। तब वो फोन मिलने बड़ी बात। उस वक्त वो टेलीफोन, वो उस वक्त कई लाख का हुआ करता था। पजेरो नई गाड़ी आई थी, बड़ी अच्छी लगती थी लोगों को। और फिर एक प्लॉट दिया जाता था इस्लामाबाद में या कराची में, ये था PPP। तो IGI वालों का इस तरह का नाम तो नहीं पड़ा था, लेकिन यहाँ पे जो नकद पैसों के अलावा जो चीज़ पेश की जाती थी वो ये थी कि आप अगर MPA हैं, आपका ताल्लुक IGI से है, आप दूसरी तरफ ना जाएं। तो इसके लिए आपको एक नौकरी मिलेगी नायब तहसीलदार की, अच्छा, एक नौकरी मिलेगी ASI की, और एक नौकरी आपको मिलेगी किसी और एक प्रोफेसर की या टीचर की। और जो दूसरे जो हाई स्कूल्स के टीचर थे उनके बारे में ये बिल्कुल खुला खाता था कि जिसका जितना हाथ पड़े, और पुलिस में जितना जो सिपाही के लेवल पे भर्ती थी उसमें भी जितना जिसका हाथ पड़े। ये था पंजाब का पैकेज जो हॉर्स ट्रेडिंग रोकने और हॉर्स ट्रेडिंग करने के लिए दिया जा रहा था यहाँ। तो ये महकमों में जो गंद है ये तब से है फिर? जी 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 बिल्कुल। ये नवाज शरीफ साहब की जो तबाही मचाई नवाज शरीफ साहब ने पंजाब में, ये जो कुछ आप देख रहे हैं ये आज उसका नतीजा। इसीलिए नून लीग बड़ी पूरे एतमाद होती थी कि इदारे तो हमारे साथ। अब आप आ जाए वहाँ पे क्या नायब तहसीलदार और ASI आज के अफसर, आज के बड़े बड़े अफसर हैं। उसके बाद वहाँ पर जो
وہاں پہ ہو رہا تھا یعنی وفاق میں، وہاں پہ چند محکمے تھے جہاں پہ نوکریاں ملتی تھیں. اس میں تھا PIA، اس میں تھا قومی بچت، اس میں تھا IB، اس میں تھا اسٹیل مل. جو ساتھ ملایا گیا تھا MQM کو، پیپلز پارٹی نے اپنے ساتھ ملایا تھا، تو اس میں دراصل اسٹیل مل کی نوکریوں نے بہت اہم کردار ادا کیا تھا. ان اداروں کا حال کیا ہوا؟ ان اداروں کا جو حال ہوا وہ بھی آپ دیکھ، ریڈیو پاکستان اینڈ PTV. جی ریڈیو پاکستان اینڈ PTV 2. اچھا اس کے بعد پھر یہاں پہ جو سندھ میں ہوا، سندھ میں یہ ہوا کہ انہوں نے کہا جی کہ سندھ میں بھرتی کیے جائیں گے ایکسٹرا اسسٹنٹ کمشنر، یعنی جو اسسٹنٹ کمشنر بھرتی ہوتا ہے CSS کا امتحان دے کے یا پروموٹ ہوتا ہے نیچے سے، وہ سارا پروسیس چھوڑیں، ڈائریکٹ بھرتی کیے گئے تھے ایکسٹرا اسسٹنٹ کمشنر اور DSPs بھی ڈائریکٹ بھرتی ہوئے. سر وہ یہ بھٹو صاحب بھی تو لیٹرل انٹری، وہ تو لیٹرل انٹری تو ایک بالکل الگ چیز ہے. یہ وہی چیز نہیں، یہ وہ چیز نہیں ہے. لیٹرل انٹری بالکل ایک الگ چیز ہے بھٹو صاحب کی. اچھا جناب، پھر وہاں پہ جو ٹیچرز تھے وہ تھے کہ جس کا جتنا دل کرے، اور جو پولیس کے سپاہی تھے جس کا دل کرے وہ بھرتی کر لے. اور پھر وہاں پہ بہت سارے جو محکمے تھے جو صوبائی حکومتوں میں کے ہوتے ہیں ان میں بھی بھرتی کیے گئے تھے. ظاہری بات ہے انہوں نے کون سا پلے سے تنخواہ دینی تھی. جامی صاحب ایسا ہوا کہ اسکول نہیں بنا، ٹیچرز ہیں. اچھا ٹیچرز بھی ایسے ہیں کہ ٹیچرز کو اگر آپ کہیں کہ آپ اپنا نام لکھ کے بتا دیں، مثلا آپ لکھ دیں محمد اکبر باجوہ یا اجمل جامی یا حبیب اکرم، وہ اردو اور سندھی میں حروف تو ایک سے ہی ہوں گے نا، تو وہ یہ بھی نہیں لکھ سکتے تھے. تو خیر یہ تھا وہ ماحول جو 1988 سے شروع ہوا. سر بڑی محنت کی پاکستان کو تباہ کرنے کے لیے. پھر اس میں ایک کلمینیشن آئی جو جب پاکستان پیپلز پارٹی کی جو گورنمنٹ تھی اس کے خلاف تحریک عدم اعتماد پیش کی IJI. جی تو IJI کا خیال یہ تھا کہ ہم نے اتنے بندے ارینج کر لیے ہیں کہ جو اب ہماری اس حکومت کو گرا دیں گے. لیکن آصف علی زرداری صاحب بھی کھیل رہے تھے، تو آصف علی زرداری صاحب نے غالباً ان کے 2 بندے توڑ لیے تھے. تو اس طرح وہ تحریک عدم اعتماد ناکام ہوئی تھی. اب اس پس منظر میں آپ دیکھیں کہ ہماری حکومتیں اوپر نیچے کیسے ہوئیں. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں 88 والی حکومت کی. 89 میں یہ گورنمنٹ گر گئی. اس کے بعد نواز شریف صاحب کی حکومت آئی. نواز شریف صاحب کے اپنے ساتھی دوسرے دھڑوں میں جا کے مل گئے. اچھا IJI عملی طور پہ ٹوٹ گئی. اس کے بعد پیپلز پارٹی جو تھی اس کے ساتھ لوگ کلوز چلے گئے. پھر پیپلز پارٹی کی حکومت آئی. پیپلز پارٹی کے اندر ایسا ہی ہوا اس وقت بھی 91 سے 93. جی نہیں، میں اب آپ کو بتا رہا ہوں یہ 93 سے آنورڈ، 93 سے 96. پھر 97 میں جو گورنمنٹ آئی نواز شریف صاحب کی، تو اس نے آئین میں ترمیم کی وچ از کالڈ 14th امینڈمنٹ. 14ویں ترمیم میں ایک لائن لکھی گئی اور وہ لائن تھی کہ جناب ڈسکوالیفیکیشن آن دا گراؤنڈ آف ڈیفیکشن. جی. اور اس میں کہا گیا کہ اگر آپ نے ووٹ دوسری طرف ڈالا تو آپ فارغ ہیں پارٹی سے. ووٹ البتہ گنا جائے گا. اس وقت یہ سوال ہی نہیں پیدا ہوا تھا. اچھا اس وقت یہ سوال ہی نہیں پیدا میاں صاحب نے جو ماضی میں 2-3 دفعہ ہوا تھا اس کو روکنے کے لیے یہ ترکیب لگائی، کیونکہ 2/3 ان کے پاس آ چکی تھی. اگر آپ آج بھی آپ 14ویں آئینی ترمیم کا ایکٹ اٹھا کے دیکھیں تو اس کا جو پریمبل لکھا ہوا ہے اس پریمبل میں یہ بات لکھی ہوئی ہے جو آج سپریم کورٹ کو نظر نہیں آئی، اور جو جسٹس منیب اور عمر عطا بندیال کو نظر آئی. جی جو اس تاریخ سے آگاہ تھے انہیں تو پتا تھا کہ یہ اس کا نتیجہ کیا ہونا چاہیے. لیکن ہماری کورٹ کو یہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور ان کے ہم نوا ججوں کو، ہم نشست ججوں کو کہہ لیں، جی ہم نوا بھی ہیں، ہم نشست بھی ہیں. جی ہم نوا ہی ہیں کیونکہ پانچوں نے اتفاق سے یہ فیصلہ 5-0 سے. تو یہ جو فیصلہ ہے اس نے دراصل پوری تاریخ کی جو محنت تھی وہ اس پہ ساری پہ کاٹا پھیرا. ویسے مجھے ایک بات کہنے کی اجازت اس کے ساتھ ساتھ جی یہ بات ان کو نظر آئی ہے، اس کے باوجود یہ فیصلہ آیا. اس کے بعد نواز شریف صاحب کے دامن پہ وہ سیاہی جو پجارو پاکٹل پلاٹ کی صورت میں لگی تھی وہ سیاہی دوبارہ آج عدالت نے لگائی ہے اور مسلم لیگ نون اس بات پہ خوشیاں منا رہی ہے. اس وقت محترمہ بے نظیر بھٹو بھی
اس ترمیم میں ان کے ساتھ بھیڑ بکریوں کے ساتھ ایسے ہی کیا جاتا ہے. تو جناب یہ تھی صورتحال. آپ انسانوں کی ووٹرز کی بات کریں, انسانوں کی بات کریں. پھر طویل عرصے تک یہ کام نہیں ہوا. پھر جب 2002 میں الیکشن ہوا تو اس وقت بھی ایک کام ہوا تھا. اس وقت آئین بحال کرتے ہوئے جناب پرویز مشرف نے 63A کو ساقط کر دیا تھا. جی 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 جی, جس کے نتیجے میں پیپلز پارٹی پیٹریوٹ بنی تھی. جی ٹھیک ہے, اور پھر وہ پی ایم ایل کیو کے ساتھ جوڑ کے جس کے صدر ہوتے تھے امین فہیم. نہیں, امین فہیم نہیں, وہ پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین تھی. پیپلز پارٹی پیٹریوٹ بنائی تھی راؤ سکندر حیات, راؤ سکندر اکاڑا والے. جی ٹھیک 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 ہے جناب, وہ تھی پیپلز پارٹی پیٹریوٹ جو پی ایم ایل کیو کے ساتھ جا ملی تھی, جس میں ہمارے جو شاہجیونہ والے ہیں سید فیصل صالح حیات بھی شامل تھے, اور پھر یہ وزیر داخلہ بنے تھے. دیکھیے یہ یعنی جو کام پرویز مشرف نے کیا تھا اپنی حکومت بنوانے کے لیے, ایک آمر نے جس کو سزا دی گئی تھی کہ اگر وہ مر بھی جائے تو اس کی لاش گھسیٹی جائے اسلام آباد کی سڑکوں پہ, آج وہ کام ہماری سپریم کورٹ نے کیا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, سپریم کورٹ نے یہ کام کیا ہے. عجیب بات سر, بہکی بہکی آپ کر رہے ہیں. آئین کو اصل حالت میں بحال کیا انہوں نے. سپریم کورٹ نے یہ کام کر دیا ہے جامی صاحب اور باجوہ صاحب, جو جس کا یہ تو آپ لوگوں نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھا, ہم نے اپنی آنکھوں سے لوگوں کو بکاؤ ہوتے ہوئے دیکھا ہے, لوگوں کو ضمیر کی آواز پہ لبیک کہتے ہوئے دیکھا ہے. اور بلکہ 2002 میں یہ لطیفہ چلتا تھا کہ کچھ لوگ ہیں جو ضمیر کی آواز پہ لبیک کہتے ہیں, کچھ لوگ ہیں جو جنرل احتشام ضمیر کی آواز پہ لبیک. جی جنرل احتشام ضمیر, وہ بھی ایک تاریخ ہے. جی وہ بھی ایک تاریخ ہے. ان سے وہ بھی آپ کو کسی وقت واقعہ بتاؤں گا کہ کیا ہوا. دلچسپ ہے جو ہم نے سن رکھے ہیں. تو اب ذرا تصور کیجئے کہ آپ کی ہماری پیاری سپریم کورٹ کے چیف جسٹس عالی مرتبت جناب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور ان کے ساتھی اور ان کے دیگر رفقا جج نے آج ہمارے ساتھ کیا کیا ہے. ہم یا تو مجھے آج محسوس ہو رہا ہے کہ ہم پرویز مشرف ہے کوئی جس نے وہ شق ساقط کر دی ہے, یا پھر ہم واپس چلے گئے ہیں جہاں پہ نوکریاں بٹ رہی ہیں, جہاں پہ پاکستان کا سودا ہو رہا ہے, پاکستان کے اثاثے ایک دوسرے کو دیے جا رہے ہیں. اور ہاں لائسنسز جو اس زمانے میں دیے گئے, آپ ذرا اس زمانے کے لائسنس ہولڈرز کے نام بھی پڑھ لیں جو مختلف چیزوں میں ہیں. بلکہ آپ کو ایک انٹرسٹنگ بات بتاؤں کہ جو انٹرنیٹ کے لائسنسز ہیں, جب آپ ان کے ناموں کے تہیں ہٹاتے ہوئے پیچھے پہنچیں گے تو آپ کو آج کی حکومت کے بڑے بڑے 3-4 نام آئیں گے سامنے, آپ کے یوں کھڑے ہو جائیں گے اور آپ کہیں گے کہ ہیں پاکستان کے ساتھ یہ ہو رہا ہے. اور یہ سب چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو نہیں پتا تھا, یہ سب ہماری عدلیہ کو نہیں پتا تھا. اور اگر ہماری اسٹیبلشمنٹ اس کے پیچھے ہے تو پھر افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے اپنی پوری کی پوری تاریخ جو ہے وہ تباہ کر دی ہے, جو صرف ایک نقطے پہ کھڑی رہتی تھی کہ ہم احتساب کریں گے, یہ ملک کو لوٹ کے کھا گئے. یہ جو ملک کو لوٹ کے کھانے والے تھے, آج ان کا سارا لوٹ کا مال حلال ہو چکا ہے اس فیصلے کے بعد. اور اب بھی بولیاں لگیں گی. جی اب بھی بولیاں لگیں گی. ریٹ آپ بتائیں. آج جامی صاحب اور میں ہم ایک جگہ ملے, میں نے تو پیاری بنا دیتا ہے, پلے نہیں تیلا سے کرتی میلا میلا. جامی صاحب ایک سیکنڈ دیکھیں, ہم ہیں صحافی, بالکل ہم تو ٹھیک ہے. مارکیٹ میں انڈے مرغی کا ریٹ کیا چل رہا ہے ہم نے بتایا, آپ نے بھی بتایا, آپ نے بھی بتایا, کیا ہم نے ٹی وی پہ کھڑے ہو کے نہیں بتایا کہ دیکھیے جی اس وقت میں کھڑا ہوں فلاں بازار میں اور یہاں پہ مرغی, لاہور میں لاہور کی مارکیٹ میں جو مرغی کا ریٹ ہے وہ البتہ سیاسی. میں جوڑیا بازار میں کھڑا ہو کے رپورٹنگ کرتا رہا ہوں, میں شالمی میں کھڑا ہو کے رپورٹنگ کرتا رہا ہوں, تو ہم تو مارکیٹ کے دھندے بتاتے رہے, ریٹ بتائیں. سر وہ ہوا یہ تھا کہ آج حبیب صاحب اور خاکسر جناب عارف الوی صاحب سے ان سے ملاقات ہوئی ہے. وہ آج لاہور تھے تو انہوں نے ATC میں دن گزارا ہے. تمام جو رہنما PTI کے ہیں, یاسمین راشد, میاں محمود الرشید اور دیگر, ان سے ملے, شاہ محمود قریشی سے ملے. حالانکہ کوشش کی گئی کہ ان کی ملاقات نہ ہو سکے, انہوں نے جا کے ڈیرے ڈالے کہ میں پھر یہیں بیٹھا ہوں, ان سے ملاقات کروائی جائے. وہ بھی لمبی کہانی, لیکن بارہ ان کی ملاقات ہوئی. تو وہ ان سے ملاقات تھی موجودہ سیاسی صورتحال کے اوپر, آئینی ترامیم, نظر ثانی کی درخواست منظور ہو گئی ہے, PTI کی احتجاجی مہم, عمران خان صاحب کہاں کھڑے ہیں,
تو جب ان سے ڈسکس ہوا حبیب صاحب کے سوال کے اوپر کہ وہ نظر ثانی تو ہو گئی ہے، تو اب مارکیٹ میں چل کیا رہا ہے اور کیا کچھ آپ کے لوگوں کے اوپر بھی نظر ہے جو ووٹ آگے پیچھے بیچ سکتے ہیں، دے سکتے ہیں، انہوں نے بڑا ہوش ربا انکشافات کیے کہ جو انہوں نے کہا جو میں نے سنا ہے، ان کا جو میں نے سنا ہے 53 کروڑ روپے مبلغ فی کس کی بولی لگی فی ووٹ. یہ ابتدا ہے، یہ ابھی دھندا کھلا ہے تو یہ ابتدا ہے. اب یہ نیگوشیٹ 53 کروڑ کے بارے میں سوچ رہا تھا جب سے آپ سے مل کے آیا ہوں کہ یعنی آدھا ارب. جی آدھا ارب. واہ واہ سر اب نہیں، یہ 53 کروڑ روپے ابتدا ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں. یہ ابھی آپ اجلاس ہونے دیں، یہ بولی 1 ارب روپیہ بڑے آرام سے کراس کرے گی. سر اس کے علاوہ مجھے جو سب سے زیادہ جس بات پہ تشویش ہے وہ ہے لوگوں کی ماؤں بہنوں اور بیٹیوں کو اٹھایا جانا یا ان کی دھمکیاں دینا. اس بات کے اوپر جو سعد اللہ بلوچ کے ساتھ ہوا، جو دیگر کے ساتھ ہوا، اس پر قاضی صاحب نے اچھا ہیومن رائٹس کی ایک پٹیشن ابھی بھی سپریم کورٹ میں پڑی ہوئی ہے تحریک انصاف کی طرف سے، جس کو آج تک انہوں نے ٹیک اپ نہیں کیا. ان کے سامنے ہی ہے، ویسے وہ میڈیا بھی دیکھ لیتے ہیں، سوشل میڈیا بھی دیکھ لیتے ہیں، وہ اپنے ریمارکس میں بھی بتاتے ہیں کہ جناب آپ ڈالر کمانے کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں. اور ابھی ساتھ فرماتے ہیں یوٹیوبرز ابھی اٹھیں گے اور باہر نکل گے. مستفین کاظمی ان کی گرفتاری کی اطلاع آ گئی ہے. جی 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 وہ ہو گئے. اور ان کی جو انہوں نے جو معاملہ ان کے ساتھ کیا، جو انہوں نے بات چیت کی، اس کے بعد ان کو فکر کورٹ کی کیس کی نہیں تھی، یوٹیوب اور ٹاک شوز میں آج کے سماعت کے اوپر ہونے والی چرچا کیوں نہیں. جی تو قاضی صاحب کو بہت اچھی طرح سے پتا ہے کہ لوگوں کی جو چادر چار دیواری کا تقدس کس طرح سے پچھلے 2 سال میں پامال ہوا ہے. ماؤں بہنوں بیٹیوں کو اٹھا کے کیا کیا دھمکیاں مبینہ طور پہ ملی ہیں، ان کی انویسٹیگیشن ایٹ لیسٹ ہی کوڈ ہیو ڈن اٹ بٹ ہی ڈیڈ ناٹ کیئر ٹو ڈو دیٹ. اور مجھے سب سے زیادہ تشویش اس چیز کے اوپر ہے، لوگ پیسہ میرے خیال میں ٹھکرا دیں آج شاید 1 ارب تک جانے پہ لوگ ٹھکرا دیں، لیکن یہاں پہ لا کے کسی کو ہاں کہ تمہارے خاندان کے ساتھ یہ کریں گے، یہ بالکل ایک سیپریٹ صورتحال ہے اکبر. لوگ ٹھکرا دیں گے. یہ جو ہمارے سرکاری ملازم تباہ لوگ ہوتے ہیں یہ بھی ایک تباہ ہے. ان کے نزدیک بعض اوقات پیسہ جو ہوتا ہے وہ سب کچھ ہوتا ہے. اور بھائی دنیا میں سب کے لیے پیسہ سب کچھ نہیں ہے. جی دنیا میں ایسے لوگ موجود ہیں، اگر پیسہ ہی سب کچھ ہوتا تو آج پی ٹی آئی 1% کی جماعت نہ ہوتی. اعجاز چوہدری صاحب کو ذکر کر لیں پھر ساتھ ہی. جی وہ بھی کرتے ہیں، وہ بھی اس طرف بھی آتے ہیں. لیکن آپ دیکھیے کہ جو صورتحال ہے اس وقت، میری انڈرسٹینڈنگ اگر آپ پوچھیں تو وہ شاید پی ٹی اے کا ایک بھی رکن اس طرف نہ جائے. اچھا ابھی شاید اس کی ضرورت بھی نہ پڑے. اچھا اور مولانا فضل الرحمان بھی نہیں جائیں گے. جی تو باقی جو ہے وہ جو کچھ اگر کسی نے توڑ پھوڑ کرنی ہے تو کر کے دیکھ لے. سر میری اطلاع یہ ہے کہ کچھ حکومتی ذمہ دار یہ سمجھتے ہیں کہ جو قومی اسمبلی کی حد تک معاملہ ہے 223 یا 24 چاہیے، وہ ہمارے ہو چکے ہیں پورے. کیسے؟ وہ آپ کو کہہ رہے ہیں جی اس دن آپ دیکھ لیں گے. اصل مسئلہ ان کو سر درد ہے سینٹ کی. 6 لوگ چاہیے وہاں پہ. نہیں، سینٹ میں اگر مولانا مل بھی جائیں تو بھی ان کے پاس 63 کا ہندسہ آتا ہے. 64 چاہیے. چیئرمین سینٹ ووٹ کاسٹ نہیں کر سکتے. جی تو 64 پورا کرنے کے لیے اختر مینگل جان کی انہوں نے منت سماجت کی تھی، وہ نہیں مل رہے. اصل مسئلہ بھی سردرد ان کا وہ ہے. لیکن جو جلدی ہوئی نظر ثانی کیس کو جس طرح ڈیل کیا گیا، اتنا امپورٹنٹ کیس ہے، وہ 1-2 سماعتوں میں And Senate is incomplete by the way also. انکمپلیٹ. یہ جو ایک صوبے کی آدھی اسمبلی ریپرزینٹیٹو شاہ محمود قریشی کا جو خط ہے بلاول بھٹو زرداری کے نام، اس میں یہی مدعا ڈسکس کیا کہ میں آپ کی انٹینٹ پہ ڈاؤٹ نہیں کر رہا بلکہ آپ کی توجہ مبذول کروانا چاہ رہا ہوں کہ وفاق کی ایک اکائی یعنی کے پی اس کی نمائندگی سینٹ میں نہیں ہے. تو جب سینٹ میں پوری وفاق کی نمائندگی نہیں ہے تو اس حالت میں آپ یہ ترامیم نہ کریں، رکیں، ابھی ڈیو ڈیلیبریشن کریں اور 73 کے آئین کا حوالہ دیں. سرخی بڑی اچھی نکالی ہوئی ہے. دیکھیے جو ہمارے جو بلاول بھٹو زرداری صاحب ہیں، انہوں نے تو اپنی مجبوری بیان کر دی. بلاول بھٹو زرداری صاحب نے پہلے تو کراچی میں کہا کہ میں کوئی فرد کے حوالے سے کوئی پرسن اسپیسیفک نہیں ہے. اچھا اس کا بھی اب جواب میں دیتا ہوں. اچھا اب کیا ہوا ہے کہ اب وہ کھلے عام کہہ رہے ہیں کہ جناب 25 اکتوبر کے بعد تو ہماری مجبوری ہے. یہ عدالت کی توہین کے قریب جاتا ہے. پھر وہ کہتے ہیں کہ جناب جو وزیر قانون تھے وہ مسودہ ججوں کے پاس لے گئے، اس کی وجہ سے ججوں نے ہماری سیٹیں کم کر دی. یعنی آپ ذرا تصور کیجئے بلاول بھٹو زرداری صاحب چاہ رہے تھے کہ وہ جو چوری کا مال ہے، وہ جو لوٹ کا مال ہے، وہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کے پاس رہتا تو وہ آئینی ترمیم کر دیتے. یعنی آپ یہ دیکھیے کہ ہم اپنی پستی کی کس حد تک جائیں گے کہ ہمارے زعماء، ہمارے اکابر
یہ ہے ان کا انداز فکر. کہ حبیب صاحب ان کو بھی تو ڈیڈ لائن ملی ہوئی ہے نا, یہ کون سا اپنی طرف سے لگے ہوئے ہیں, یہ پی ایم ایل این یا پیپلز پارٹی؟ ڈیڈ لائن ان کو بھی تو اس سے بڑی ڈیڈ لائن کیا ہوگی؟ جو ان کے منہ سے خود جملہ نکلا جب وہ کل بیٹ رپورٹر سے ملے بلاول, تو وہاں یہ گفتگو انہوں نے کی ہے اسلام آباد میں. ہاں بالکل, پرسوں انہوں نے یہ گفتگو کی, اور اس کے علاوہ بھی دبے لفظ میں حکومتی زعماء اور وزراء بھی یہ بات کر رہے ہیں آف دی ریکارڈ آف کیمرہ. کہتے ہیں کہ 25 اکتوبر کی مجبوری ہے کیونکہ قائد صاحب کی اس دن مدت ملازمت ختم ہو رہی ہے. ایک خبر سر میں دے دوں تازہ, وہ یہ ہے کہ یہ جو ججز کی مدت ملازمت میں اضافے والا معاملہ تھا وہ نکالا جا رہا ہے. وہ صرف جو آئینی عدالت بنے گی اس میں جو ججز جائیں گے ان کی مدت ملازمت فار ون ٹینیور کی جا رہی ہے. وہ باقی جو مسودات ہو وہاں 28 سال تک ایج کر رہے ہیں, 28 کہہ رہا ہوں 68 سال تک. تو یہ ایک دیکھیے ڈیولپمنٹ ہے. جو اور رہ گئی قومی اسمبلی, تو وہاں پہ جو اسپیکر نے خط لکھا ہوا تھا جی اس کو بنیاد بنا کر اس کو بنیاد اسپیکر نے یہ کہا تھا کہ آپ پارٹی پوزیشن جاری کریں, جی جس پہ الیکشن کمیشن ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں کر سکا. انہوں نے اسمبلی سیکرٹری کو خط لکھا تھا, وہ اس پوزیشن کے مطابق ووٹنگ ہوگی. میری اطلاع ہے اگر تو پاکستان کا مذاق بنانا مسئلہ صرف سینٹ کا ہوگا. آپ نے پاکستان کا مذاق بنانا ہے تو بسم اللہ, بنا ہوا ہے. پہلے کون سا ہماری بڑی عزت ہے, ایگزیکٹلی, پہلے ہمارا کون سا کوئی دنیا میں جھنڈے گڑے ہوئے ہیں. عدالتی نظام میں ہم ٹھوکریں کھاتے کھاتے پاتال کو چھو رہے ہیں, تعلیمی نظام کے حوالے سے ہم نیچے ہیں, ہر لحاظ سے ہم نیچے ہیں. وہ کون سی چیز رہ گئی ہے جس میں ہم اونچے تھے؟ ایک صرف ہم نے ایک فساد رکھا ہوا تھا, ایک ہماری شکل وکل بنائی جاتی تھی کہ اچھا جی ایک بھی ایک ڈیموکریٹک ملک ہے. تو آج ہمیں ڈیموکریسی کی حالت یہ ہے کہ آپ کی ڈیموکریسی پہ عدالت کی طرف سے باقاعدہ طور پر حملہ ہو گیا. فرام ود ان دا کورٹ ہوا ہے سر. جی یہ بھی ہے نا ساتھ, فرام ود ان دا کورٹ ہی ہو گیا. مطلب جوڈیشل آپ کی جو اس وقت ٹاپ ججز ہیں, آپ کی چیف جسٹس ہیں, انہوں نے اپنی عدلیہ کے اوپر ایک حساب سے حملہ کر دیا. اور کیا کیا؟ ہمارے ملک میں ایک صوبے کے چیف جسٹس تھے, بلوچستان کے ایک چیف جسٹس تھے. وہ ان اپنے 2 ججوں کو جو ان کے بڑے قریبی تھے ان کو گھر میں بلایا کرتے تھے کہ اچھا بتاؤ تم کون سا فیصلہ کرو, حالانکہ خود اس بینچ میں نہیں ہوا کرتے تھے. افتخار چودھری صاحب میں نہیں, بات چھوڑیں آپ. وہ ان کو بتایا کرتے تھے, بات چھوڑیں, وہ ان کو بتایا کرتے تھے کہ اچھا جی آپ یہ فیصلہ ایسے, تم ایسے نہیں کرو, اس طرح بات کیا کرتے تھے. اور کبھی پشتوں میں کسی کو ڈانٹ دیا کرتے تھے, کبھی کچھ کرتے ان تھے. کی بیگم صاحبہ بھی اس اور معاملے میں, ان کی بیگم صاحبہ عام طور پہ اس وقت وہاں پہ مطلب ان فیصلوں پر بھی اثر انداز ہوا کرتی تھی. دیکھیے ہماری عدالتیں تو چلتی رہتی ہیں ایسے بھی. جی اب لوگوں کی زبانیں بند ہیں تو کیا کریں کہ یار یہ ہمارے ادارے ہیں, یہ ہمارے باتوقیر لوگ ہیں. لیکن اب سمجھ میں آتا ہے کہ پتہ نہیں کرسیاں اتنی بڑی بڑی کیوں بنا لیتے ہیں ہم, جن پہ اتنے چھوٹے لوگ بیٹھ جاتے ہیں. فنڈامنٹل رائٹس پہ جو یہ بات حبیب صاحب کی پوری ہو جائے, پھر آپ نے افتخار چوہدری کا ذکر کیا, ایک چھوٹی سی باجوہ صاحب, میں نا ایک لندن میں ایک عدالت میں گیا, وہاں پہ 3 ججوں نے معاملہ سننا تھا. وہاں پہ جو کرسیاں تھیں وہ عام کرسیاں, یہ جو ہم جن صوفوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں یہ اور ان کرسیوں کا اور ان کا مقابلہ نہیں ہے, بہت بہتر. وہ عام ہم جن دفاتر میں جن کرسیوں پہ نہیں بیٹھتے, جی جی وہ والی کرسیاں. اور وہ 3 جج تھے, تو ایک وہ جو ٹیبل تھی وہ 2 کرسیوں کے لیے کافی تھی, اور اس کے ساتھ ایک اضافی ٹیبل سمجھے یہ اٹھا کے رکھ دی گئی, اور اس کے ساتھ ایک کرسی جو ان 2 کرسیوں سے الگ تھی وہ رکھ دی گئی. میں ہی سمجھا کہ شاید یہ کورٹ کلرک کی یا کوئی اس طرح کے کسی شخص کی کرسی تھی. جب آئے جج صاحبان اس کورٹ میں تو وہ تینوں کرسیاں ایک جیسی تھیں, اور تینوں جج صاحبان تھے, اور وہ تینوں ان کرسیوں پہ بیٹھ گئے. کسی جج کو کوئی پریشانی نہیں ہوئی کہ میری کرسی چھوٹی. اچھا, اور وہ خود ہی انہوں نے کرسی پیچھے کی. ہمارے ہاں تو پیچھے بندے آ جاتے ہیں نا, وہ تو 5 اچھا منٹ پہلے ہی کھڑے ہو جاتے ہیں. اب یہ کرسیاں اتنی بڑی بڑی کرسیاں بنا کے بھی فیصلوں کی وقت نہ رہے, توقیر نہ رہے, عدالت کا وقار مجروح ہو جائے تو کیا فائدہ. اور اس کے مقابلے میں مجھے کرسیاں اور اس کمرے کی عاجزانہ سی پیشکش یاد آتی ہے کہ یار یہ کمرہ, یہ عمارت, یہ لوگ اس لیے بڑے ہیں کہ یہاں پہ جب انصاف اور قانون کی بات ہو رہی ہوتی ہے تو صرف ترازو ہاتھ میں ہوتا ہے اور تول دونوں طرف ایک سا ہوتا ہے. پاکستان جیسی حالات نہیں,
کہ جج صاحبان جو ہے وہ منہ کہہ رہے ہوتے ہیں یہ بات نہ کریں، یہ بات نہ کریں، توہین عدالت لگا دیں گے آپ کے اوپر. ادھر ایک اور معاملہ نا سر، انگلینڈ میں یا کسی بھی اور ملک میں اور پاکستان میں ایک اور بہت بڑا فرق ہے جو ہم آئینی ترمیم میں بھی لے کے آنا چاہ رہے ہیں، وہ ہے نیشنل سیکیورٹی. کسی بھی جگہ پہ آپ کے جو فنڈامنٹل رائٹس جہاں پہ آپ نے ختم کر دینے ہیں وہ یہ کہ نیشنل سیکیورٹی کے نام پر اگر ہائی کورٹ کسی بندے کو بیل کری نیشنل سیکیورٹی کے نام پر، ججز کو آپ نے تبدیل کرنا نیشنل سیکیورٹی کے نام پر، آپ نے سو موٹو نہیں چلیں اس کو تو آپ 184 کو تو آپ ابھی پتہ نہیں آتا اس کے بارے میں کہ نہیں آتا، لیکن عدالت خود جو نوٹس لے رہی ہے وہ بھی نیشنل سیکیورٹی کے نام پر بہت سارے معاملات ہم نے بیچ میں گھسیڑے ہیں ابھی. او بھائی آپ نیشنل سیکیورٹی کا اتنا یہ میں عرض کر رہا تھا کہ انگلینڈ میں نیشنل سیکیورٹی نہیں ہے نا، وہاں بھی ہے. آپ نے یہ والی نہیں ہے. آپ نے اتنا حساس اور یعنی ایک باریک نقطہ اٹھا دیا، اس کی ضرورت کیا ہے اتنی سنجیدگی میں جانے کی؟ کیونکہ اسی کی وجہ میں سے بتاتا ہوں یہ اس قدر سنجیدگی تو عوام، جنتا، جمہور کے اوپر اپلائی ہونی چاہیے نا. تو یہی اپلائی ہو رہی ہے. بھیڑ بکریوں کی بات کریں آپ، بھیڑ بکریاں تو نواز شریف صاحب کی آپ ان بقول ہے کی نا. بات کریں نا. خیر میاں صاحب کی کیا ہی بات کرنی ہے، عوام کی جمہور کی بات آپ کریں نا. میاں صاحب نے تو اپنی جماعت کے نمائندوں کو، بلکہ وہ میاں صاحب بھی خیر اسی میں شامل تھے جس رات کو آئینی ترمیم ہوا چاہتی تھی لیکن نہیں ہوئی. آپ سوچیں کہ یار ان لوگوں کو وہاں پہ جو ایوان میں لا کے بھیڑ بکریوں کی طرح بٹھایا ہوا تھا سب کو، بالکل. تو باقی لوگوں بھیڑ بکریوں کی جو ڈیلنگ اور انسانوں کی، لیکن جامی صاحب آپ اس کو ڈیفلیکٹ کر کے لے گئے بھیڑ بکریوں پہ. میں تو بات کر رہا تھا کہ نیشنل سیکیورٹی سمجھتے نہیں بھائی، کا مسئلہ نہیں ہے، یہ انسان ہی نہیں سمجھتے. انسان نیشنل سیکیورٹی نہیں، آپ کے حکمران 3 بار کے وزیر اعظم ہیں اور ابھی تک وہ مجھے کیوں نکالا سے باہر نہیں نکلے. اور ان کی جماعت کے ایک بڑے ذمہ دار شخص نے مجھے پرسوں آن ایئر کہا کہ میں یہ اعتراف کرتا ہوں کہ نون لیگ 21ویں صدی کے تقاضوں کے مطابق نہیں ہے، اور اس کے پیچھے رہنے کی یہی وجہ ہے. آپ ایک اور چیز اس میں اور وہ ابھی تک میاں صاحب بھیڑ بکریوں کی طرح جو اس کے پیچھے جاتے ہیں. پوچھیں ان سے بھائی اگر آپ ان کو ووٹ دینے والوں کو بھیڑ بکریاں سمجھیں گے تو آپ کس قدر جمہور پسند ہیں اور جمہوریت پہ آپ کا کس قدر اعتماد ہے یا یقین ہے. یہ مجھے اس کے اوپر سوال اٹھانے کی ضرورت ہی نہیں. اس سے بھی بڑا ایک مسئلہ ہے حبیب صاحب، جمہوریت پہ اعتبار وہ نہ رکھتے ہوں یا پھر جو بھی ان کا معاملہ ہو، وہ ہاتھ دھو کے وہ ان کا بھائی اور ان کی دختر جو ہیں وہ فیڈریشن کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، وہ فیڈریشن کے پیچھے پڑے ہوئے. یہ اس سے بڑا مسئلہ ہے. جی جس طریقے سے انہوں نے میاں نواز شریف صاحب نے کہا نا کہ آپ وہاں سے لوگ آ رہے ہیں پنجاب پہ حملہ کرنے، کہتے ہیں جیسے سینٹرل ایشین آتے ہوتے تھے، جیسے کوئی یہ کوئی بیرونی ملک سے آ رہا ہے کوئی آدمی. جی بھائی ہمارا اپنا بھائی ہے نا، ہمارا اپنا آدمی ہے، وہ اس کا، یہ لاہور اسی کا ہے. جی جی جس طرح پشاور میرا ہے. جیسے مریم صاحبہ نے آج کہا ہے کہ آپ کے پی جا کے دیکھیں، یوں لگتا ہے 18ویں صدی کا کو ملک ہے. آپ جا کے تو دیکھیں. ہاں وہی تو، جا کے تو دیکھیں. ٹھیک بات ہے. وہ اگر اسے 2/3 سے منتخب کر رہے ہیں تو ان سے پوچھیں نا کیوں کر رہے ہیں. ایگزیکٹلی ٹھیک بات ہے، لیکن آپ آپ یہ دیکھیں کہ ان کی سیاست ختم ہو رہی ہے تو وہ وفاق کے پیچھے 2/3 سے تو پنجاب وفاق کی اکائی کے پیچھے پڑا. 2/3 سے تو پنجاب والوں نے بھی انہیں منتخب کیا تھا. ایگزیکٹلی جی. بہرحال یہ چونکہ جج صاحب کے پیچھے پڑ گئے تھے، تو افتخار چودھری صاحب کا ایک لطیفہ یہ ہے کہ جب وہاں ہوتے تھے نا تو باقی ان کی کئی اور شکایات ہوں گی، کئی شوق ہوں گے، کئی مجبوریاں ہوں گی. ایک بڑا شوق ہوتا تھا کہ رنگین فیچر نا، اس وقت 2 اخبار مشہور ہوتے تھے جنگ و نوایا وقت، رنگین فیچر آنا چاہیے. تو پھر ایک مشہور اخبار ان کی یہ خواہش پوری کرتا تھا، پھر کوئٹہ سے ریلیٹڈ ان کے مسائل حل ہو جایا کرتے. شکر ہے وہ رنگین کی بات آپ نے اخبار کہہ دیا، میں کچھ اور ہی ذہن بنا لیا تھا. ترمیم والا مسئلہ ہے سر، اب تو ثابت ہو گیا نا کہ اس لیے جلدی میں نظر ثانی قبول ہوئی ہے کہ فوراً اب ہم نے 25 سے پہلے آئینی ترامیم لے کے آنی ہے. آپ کی تھیری یہ ہے کہ آئینی ترامیم نہیں آ رہی، میں مزید دوں کہ اب آئیں گی. بھائی آئیں نہ آئیں، تا دم گفتگو آئینی ترمیم کے لیے جو ضروری اجزاء ہیں وہ اکٹھے نہیں ہیں. تا دم گفتگو. ایک سوال پوچھ لوں آپ سے، پاکستان تحریک انصاف کے کچھ لیڈرز جو کلیم کرتے ہیں، ایک دو سے جو میری بات ہوئی ہے، کیا وہ کلیم درست ہے؟ اور وہ کلیم یہ ہے کہ ہم نے اپنے لوگ محفوظ کر لیے، جی یہ درست ہے؟ اور اس بیسس پہ وہ کہتے ہیں کہ نمبر پورے نہیں ہوں گے. دیکھیے سب سے پہلے تو ہر آدمی نے اپنا اپنا حساب دینا نا. اور یہ اسمبلی کے نمبرز ایسے تو نہیں ہے کہ وہاں پہ کوئی مجھے اور آپ کو بٹھا لیا جائے. میں نے حبیب صاحب شاندانہ گلزار سے، کیونکہ آنر بات پوچھی ہوئی اس لیے کہنے میں حرج نہیں ہے، ان سے میں نے پوچھا بھائی یہ جو آپ نے پنڈی آنا تھا، لیاقت باغ وغیرہ، تو کہاں ہیں آپ کے منتخب لوگ؟ نظر ہی نہیں آئے. اینڈ شی سیڈ ون تھنگ ویری امپورٹنٹ. اس نے کہا جی کیٹیگوریکلی عمران خان کی الیکٹڈ لوگوں کو ہدایات تھیں کہ غائب ہو جائیں. جی صحیح. تو اور میں اس کے باوجود وہاں تک پہنچی، فلاں مقام تک، تو مجھے علی محمد خان اور دیگر نے ڈانٹا کہ ہم بندوں کو غائب کر رہے ہیں اور آپ سامنے آ رہی ہیں. جو بھی قومی اسمبلی کے لوگ ہیں وہ آج بھی آپ سے رابطے میں نہیں آ رہے موسٹلی. جی جی. تو وہ آج وکلا کو کھپ پڑی ہوئی تھی، علی جان سے پوچھیں پی ٹی آئی کے وکلا کے ساتھ کیا ہو رہا تھا. تو آج جو صورتحال ہے وہ تو یہ ہے کہ سب لوگوں نے اپنے اپنے
بندے جو ہیں وہ تو قابو کر لیے ہوئے ہیں۔ اب مولانا فضل الرحمان ہے، مولانا فضل الرحمان کا ایک آدھ ٹوٹرو ہے جو شاید ٹوٹ جائے، ٹھیک ہے، وہ یہ وہی ٹوٹرو ہیں جنہوں نے مولانا سے دیے گئے تھے۔ جو دیے بھی گئے تھے، جنہوں نے مولانا سے پوچھے بغیر بیرسٹر دانیال چودھری کے ساتھ مل کے جو پہلا حلہ آیا تھا نا، اس میں کو 5-10 بل پیش کر دیے تھے، یہ وہی ہیں، تو اور ماشاءاللہ بڑے کھاتے پیتے ہیں۔ نور عالم صاحب، نور عالم صاحب کے بارے میں ان کی تو ایک دفعہ سندھ ہاؤس میں سب سے پہلا بندہ جو نظر آیا تھا وہ نور عالم صاحب، تو ان کی تو ایک بار جواب طلبی بھی ہو چکی ہے مولانا سے، تو باقیوں کو بھی مولانا نے بتا دیا ہے کہ جناب آپ نے نہیں جانا، اور ہوپ فلی لوگ ٹوٹیں گے بھی نہیں جمعیت علماء اسلام کے۔ سر مجھے ایک سوال بتائیں، لوگ یہ جاننا چاہ رہے ہیں، ہم نے تو بیک گراؤنڈ ڈسکس کیا نا، اور آگے کیا میرا مسئلہ یہ ہے کہ آپ یہ فرمائیں کہ آئینی ترامیم اگر آپ نے کروا لی، 26ویں آئینی ترمیم پاس کروا لی، جیسے بھی کروائی ریگارڈلیس آف دی فیکٹ، اس سے آپ حاصل کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ لمبی گیم کیا ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ سب سے اہم پاکستان بات کے جتنے بھی ہمارے سٹیک ہولڈرز ہیں ان کے بارے میں میری رائے یکسوئی کی حد تک پہنچی ہوئی ہے، وہ یہ ہے کہ یہ 4 دن میں آگے بھی نہیں سوچ سکتے۔ یہ تو آپ بڑا لمبا آپ سوچ رہے ہیں نا کہ لمبی پلاننگ کیا ہے، یہ 4 دن آگے بھی نہیں سوچ سکتے کہ دنیا میں کیا ہوگا، ملک میں کس طرف جانا ہے لوگوں نے، تو لہٰذا ایک تو لمبی پلاننگ نہ ذہن میں رکھیں کہ یہ کر رہے ہیں۔ یہ سب کے سب صرف ایک چیز ہے، اس ترمیم کے اوپر ایک چیز، ایک اس کو اگر نام دے دیں 26ویں آئینی ترمیم کہنے کی بجائے اسے کہیں یہ عمران خان ترمیم ہے۔ ٹھیک، عمران خان سینٹرک، عمران خان سینٹرک ہے۔ عمران خان آئینی عدالت کیوں ضروری ہے؟ اس لیے ضروری ہے کہ الیکشن کھل جائے گا، الیکشن کھلنے کے قابل ہے۔ اچھا، الیکشن کا معاملہ جو ہے وہ بعد میں قانون کا مسئلہ بنا کے، آئین کا مسئلہ بنا کے اس کو عدالت میں لے کے جانا ہے، جہاں پہ چیف جسٹس، وہاں تو چیف جسٹس پہلے ہی فیصلہ دے چکے ہیں 45 اور 47 کے بارے میں، وہ بعد میں سب کچھ ہوتا ہے۔ ایک پہلو یہ جی اچھا، ایک پہلو عمران خان کو روک، دوسرا کہ جی پاکستان تحریک انصاف پہ پابندی لگا دو، اس کو ختم کر دو، اس کے لیے بھی آئینی عدالت کی ضرورت ہے۔ جی، اور تیسرا سب سے امپورٹنٹ ملٹری ٹرائل، جی ملٹری ٹرائل، اس کے لیے بھی جس پہ سپریم کورٹ نے روکا ہوا ہے۔ ملٹری ٹرائل تو صرف عمران خان کا نہیں، باقی اس میں ہر ایک کا بھی، جی جی، جس پہ پیا کی نظر پڑی وہ ملٹری ٹرائل کی سہاگن ہوگی۔ یہ بات لکھ کے رکھ لیں۔ تسی پھر کی کرنا ہے؟ میں چوتھی بھی ہے میرے ذہن میں اس کا۔ اچھا، یہ عمران خان سینٹر۔ اچھا، اس کے بعد پھر آپ نے آئندہ بھی کہ چلیے 1 جج صاحب، 2 جج صاحب، 5 جج صاحب، آئندہ بھی کوئی عدالت یہ نہ کرے، اس کے لیے سپریم کورٹ کے پر کاٹنے، ہائی کورٹ کے پر کاٹنے ضروری ہے، ضمانتیں بھی نہ ملے۔ اور دیکھیں اور لاسٹلی کیا کہ ایسا شخص پاکستان میں پیدا کیوں ہوا کہ جو پاکستان کے نام نہاد مالکان کو چیلنج کر سکے، لہٰذا آئندہ کے لیے یہ راستہ بند۔ یعنی پیدائش بند کر دیں؟ جی، یہ سیاست دانوں کی خاندانی منصوبہ بندی ہو رہی ہے۔ یہ کوشش ہے، یہ پوری ہوتی ہے کہ نہیں وہ ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، یہ ہے اس کے پلان۔ یعنی جو کام دیہی ترقیاتی دیہی مراکز کرتے تھے صحت کے، جی جی جی، وہ کام آئینی عدالت سے ہوگا؟ جی وہ آئینی عدالت سے۔ یہ جامی صاحب آپ تھوڑی سی زیادتی کر رہے ہیں یہاں پہ، یہ انسینسٹیوٹی ہے کہ آپ یہاں پہ اس کو ایک لٹرل برتھ کے سینس میں آپ لیتے ہیں۔ وہ نہیں ہے، ہاں لٹرل نہیں ہے، وہ لٹرلی نہیں، کسی کے وہاں پہ کوئی برتھ کنٹرول والا معاملہ نہیں ہے۔ میں اصل آپ کو پتہ کم سوچ پہ وہ کرنے کا کم علم خاندانی منصوبہ بندی ایک الگ چیز ہے، نہیں، میں کم علم اچھا، میں صرف اس میں آخری اور وہ اچھی بھی ہے۔ استاد محترم آپ نے تو ختم کر بھائی دیا، میں یہ کم سب علم معاملہ تھا، بندہ اس میں ایک چیز میرے خیال میں آن ٹاپ آف اٹ ایڈ کر لیں۔ کیا؟ وہ ایک یہ سب کچھ جو ہے نا، یہ ایک بڑی ایکسٹینشن کی پیش بندی بھی ہے۔ اس کی ضرورت نہیں رہے گی۔ اچھا، واقعی ترمیم میں شاید ایسا ہو جائے کہ اس کے بعد ضرورت نہ رہے۔ یہ بھی نہ رہے۔ دیکھیے ابھی وفاقی آئینی عدالت بن رہی ہے، وہ حکومت منظور کروانے جا رہی ہے، حکومت گج بج کے سامنے آ رہی ہے، IMF کا پیکج بھی مل گیا ہے، شنگھائی تعاون کونسل بھی آ رہی ہے، اکانومی کے اشارے بہتر ہو رہے ہیں، آئین اصلی حالت میں بحال ہو رہا ہے، اور آپ لوگ یہ اصلی حالت ہے۔ آپ لوگ عجیب یہاں پہ نوحہ گری اور ماتم کناں ہیں۔ اچھا، یہ فرمائیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے پاس اپارٹ فرام دس سر وہ اجازت اور کی بات ایک کر لیں، اگر احتجاج والا معاملہ جو ہے خاص طور پہ اس پہ، جس میں آج فیصل واڈا نے، جس وقت ہم یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہے ہیں، فیصل واڈا نے، محسن نقوی نے باقاعدہ جان کی دھمکی ہے۔ ایسے چھوڑے، اگر PTI کو اگلے 15-16 دن احتجاج سے روکنا ہے تو کیسے روکا جا سکتا ہے؟
क्योंकि अभी तो उन्होंने खोल के कहते हैं नहीं करने देना। मौलाना की रिक्वेस्ट तो नहीं वो मानेंगे। पीटीआई ने मौलाना दोनों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं। पीटीआई ने तो बड़ा, एक तो उसने हुकूमत को मुसीबत में तो डाल दी। जलसों से जो काम शुरू हुआ था और जलसों को जैसे ये समझ रहे थे कि हम जलसों को कंट्रोल कर लेंगे, इमरान खान की एक ही मूव ने वो सब कुछ तलपट कर दिया। तो लिहाजा हुकूमत तो बाकायदा तौर पे इस वक्त आ गई है घुटनों पे। ये कोई छोटी बात नहीं है कि पहले फैसल वाडा साहब आ रहे हैं, बाद में वो जो क्या है हमारे मोहसिन नकवी साहब हैं वज़ीर दाखिला, जी। हाँ अच्छा, बाद में ये शख्स आ जाता है। इसके साथ एक ऐसा पुलिस वाला खड़ा होता है जिसको शायद कुछ मामलात में अंदर होना चाहिए था, जी वो खड़ा हुआ है और फिर वो तड़ियाँ करा रहा है कि फिर मुझसे ना तुम ये करना, गिला ना करना, गिला ना करना, तुम मुझसे वो ना करना। ये मुझे तो एक समझ नहीं आती कि ये इस्लामाबाद के अंदर ये कोई ऐसी फोर्स है जिसने लाहौर पे कब्जा कर लिया, हम पे कब्जा करके इसने पाकिस्तान बना लिया। क्या किया है? ऐसे ही है सर, बिल्कुल ऐसे ही। मुझे कैसे रोका जा सकता है? बिल्कुल ऐसे ही। लाहौर पीटीआई को क्या ऑफर मुझे करें? ऐसा लगता है कि जैसे इस्लामाबाद में कुछ लोग ऐसे आके बैठे हुए हैं जो ये समझते हैं कि उन्होंने पूरे पाकिस्तान पे कब्जा कर लिया। और भाई ये इस्लामाबाद और विफाक, ये सूबों का बाहमी तौर पर रजाकाराना दिया हुआ इख्तियार है तुम लोगों को। एब्सोल्युटली यस। तुम लोग इसको मालकों की तरह नहीं इस्तेमाल कर सकते। मैं अर्ज कर रहा हूं कैसे रोक अब सकते इसको रोकना है। हाँ, और एक सेकंड, फैसल वाडा साहब, मुझे डर फैसल वाडा से। क्यों? फैसल वाडा साहब ने याद है जब इमरान खान साहब लाहौर से मार्च लेके जा रहे थे और उन्होंने कहा था कि खून खराबा होगा, तो अगले दिन गोली चली थी और इमरान वजीराबाद पे गोली चली थी। और आज फिर वो इन्हीं मुतालिब की बातें कर रहे हैं। अल्लाह खैर करे। अच्छा, अब ये पता नहीं धमकी है, ये पता नहीं क्या। मुझे तो गड़बड़ नजर आ रही है। नहीं, वो जिसके स्पोक्स पर्सन खुद साख्ता स्पोक्स पर्सन बन के आके बैठते हैं, हमेशा से बातें बताते हैं, वो शायद खुद साख्ता भी ना। एक मिनट, हमेशा से साख्ता पहली बार है तर्जुमानी वो कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसे ना करें। लेकिन इस तरह की बातें करते हैं ना वो जब से लाइमलाइट में पिछले 8-10 सालों में वो तर्जुमानी ही करते हैं। यूं कहें। अच्छा, अब आए करना क्या? हाँ जी, मैं वर्स कर रहा हूँ कैसे वो क्या है ऑफर, क्या डील हो सकती है जो। अच्छा, अब आप जरा तसव्वुर करें। अब आप जरा तसव्वुर करें। अब ना हम इसको एक सिनेरियो बिल्ड करते हैं, ठीक है जी। अच्छा जी, मैं हूं हुकूमत, ठीक है, आप हैं पीटीआई। अब मेरे पास अगर मैं सोचूं कि मेरा इशू क्या है, मेरा इशू ये है कि मेरे पास SCO आ रही है। हाँ जी, बड़ा सीरियस मामला, बड़ा सीरियस मामला। वजीर आजम मलेशिया का इस वक्त यहाँ पे मौजूद, और चाइनीज प्रीमियर के आने की तवक्को है भाई जी। अब ऐसा माहौल क्रिएट हुआ पड़ा है, पूरी दुनिया के सफारत खाने यहाँ से लिख के भेज रहे होंगे कि जनाब हम तो कंटेनरों के जंगल में रह रहे हैं, कंटेनर्स हमारे हर तरफ हैं, और इसके बावजूद भी एक डिप्लोमेट की बीवी का पर्स कोई कोसार मार्केट से खींच के ले जाता है। तो ये जो कंटेनर्स हैं इतने ज़्यादा, हम इस शहर में रह रहे हैं एक फोर्ट्रेस में, ये भी उधर भेज रहे होंगे। तो लिहाजा इंटरनेशनल इंप्रेशन ठीक करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? अब आप ज़रा सोचें, मेरे पास ऑफर्स क्या है पीटीआई को देने के लिए। पीटीआई को देने के लिए मेरे पास ऑफर ये है कि जनाब ऐसा करें, कॉल ऑफ करें एहतजाज, मैं अपनी आईनी तरमीम मुअख्खर कर देता हूँ। मौलाना ने बैन सुतूर कुछ ऐसी ही मिसाल दी। ये है मौलाना फजल, लेकिन अभी इसमें डिटेल, वो कहता है डेविल्स लिव इन डिटेल्स। लेकिन ये क्यों मानेगा? पीटीआई क्यों मानेगी? क्यों? पिछली दफा भी हमने धोखा किया था, इस दफा क्यों मानेगा? तो इस दफा क्यों मानेगा? हाँ बिल्कुल ठीक है, ठीक है ना। हाँ। अच्छा, वो कहते हैं कि जनाब ऐसा करते हैं कि हम वीडियो बनाते हैं, ऐलान करते हैं, हमारे स्पीकर साहब कर देते हैं, वजीर आजम कर देते हैं, बिलावल साहब कर देते हैं, वीडियो बनाते हैं जो कहते हैं कि हम आईनी तरमीम जो है वो 15 के बाद ले जाते हैं। तो पीटीआई वाले कहेंगे कि मुझे क्या फ़ायदा, एग्जैक्टली 15 के बाद आपने करना है तो फिर मैं अभी क्यों ना मैच खेल लूँ आपके साथ। बिल्कुल ठीक। आप प्रेशर में भी हैं तो मैं पागलों पीछे हटूंगा। तो अगली फिर आपको कुछ देना पड़ेगा ना, वहाँ से तकाजा आ सकता है कि सर ये नकद का सौदा है, करें। नकद का सौदा ये हो सकता है। अच्छा, तो कहते हैं ठीक है जी 15 अक्टूबर नहीं, हम ऐसा करते हैं इसको 1 नवंबर तक मुलतवी कर देते हैं। सुभान अल्लाह। ठीक है, ठीक। अब 1 नवंबर तक अगर मुलतवी कर दे तो अब पीटीआई सोच में पड़ेगी।
نہیں پھر پی ٹی اے غور کرے گی, پھر پی ٹی اے غور نہیں پھر پی ٹی اے سنجیدگی سے غور کرے گی. اب بلاؤ علی امین کو, اڈیالہ جیل کا دروازہ کھلے, اعظم سواتی آپ بھی آ جائیں, اور اس کے بعد گوہر بھی آ جائیں, اس کے بعد 2-4 وکیل بھی آ جائیں, علی ظفر ہو گئے, سلمان اکرم راجہ ہو گئے, تو یہ سب لوگ آ گئے. پھر بیٹھیں گے, جب یہ بیٹھیں گے تو اس کے بعد ڈسکشن ہوگی. اس ڈسکشن کے نتیجے میں ایک چیز نئی بھی ابھر سکتی ہے جو مطالبہ ہو سکتا ہے, کاؤنٹر. وہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ ایسا کریں, 25 اکتوبر سے پہلے آپ آج اگر چاہتے ہیں کہ کوئی چیز کال آف ہو جائے تو آپ ایسا کریں کہ ایک ریزگنیشن آ جائے جس میں لکھا ہو کہ میں 25 اکتوبر کو میرا آخری دن ہے, لیکن میں اپنی طبیعت کی خرابی, ذاتی کاموں کے سلسلے میں میں ابھی سے چھٹی جا رہا ہوں. یہ گارنٹی ہو جائے تو میرے لیے میری جو 25 ہے وہ مجھے سمجھے آج سے افیکٹولی مجھے جاب پہ نہ سمجھا جائے, اور صدر مملکت فوری طور پہ اس کی منظوری کر دیں. ٹھیک ہے, تو ایک امکان ہو سکتا ہے کہ آپ آگے بڑھ سکیں. سر یہ تو ہے عقل کی, فہم کی, دانش کی, بصیرت کی, دانائی کی بات جو آپ نے فرمائی ہے. آپ کو لگتا ہے کہ اس وقت ادھر ہوں یا ادھر ہوں, اوپر ہوں یا نیچے ہوں, جو فیصلہ ساز بیٹھے ہیں وہ اس قدر بصیرت رکھتے ہیں؟ 25 کی جب ڈیڈ لائن مجبوری بن چکی ہے. اچھا ویسے وہ یہ آفر دے بھی دینا تو اس میں سے بھی راستے وہ نکال سکتے ہیں. ایک تو یہ کہ منصور علی شاہ, منیب اختر, ان کو چھوڑ کے وہ ایک دوبارہ پول والے معاملے پہ آ جائیں. ادھر سے یا آفریدی صاحب کا نام سامنے آ رہا ہے کہ وہ نیکسٹ وہ امکانی طور پہ چیف جسٹس. اچھا ان کا نام بڑا سنجیدگی سے غور کیا جا رہا ہے. ہاں نا, وہی نا, بڑی سنجیدگی سے. اور لیکن وہ جو قاضی صاحب کے علاوہ 2 ججز اور آئینی عدالت لے جایا جائے. لیجٹمیٹ ایکسپیکٹنسی کا رول یا اصول جو ہے وہ تو آپ سر وقت ہمارا ختم ہو گیا آج. یہ ان کے پاس یہ آپشنز بھی موجود ہیں. اور کیا میں آخری صرف اس میں سوال پوچھتا ہوں, وقت ختم کہ یہاں سے صرف چھوٹی سی بات, آپشنز ہیں نا ان کے پاس, تو بہت ساری آپشنز ہیں. پی ٹی آئی کے پاس تو صرف احتجاج کی آپشن ہے. یہ جو سب باتیں ہیں, میرا صرف اس کے اندر یہ کہنا ہے کہ یہ آپشنز پی ٹی آئی اس طرح کی آفرز بھی آئیں, ان کا کاؤنٹر پھر دوبارہ وہاں سے اسٹیبلشمنٹ اور حکومت لے کے 10 چیزیں ہو سکتی ہیں, لیکن بندہ ریٹائر ہو جائے اس کو بھی لگایا جا سکتا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ جو ونڈو آف ٹائم ہے وہ بہت تھوڑی ہے. سر دیکھیں ونڈو آف ٹائم بھی تھوڑی ہے, آپ نے سولوشن پریکٹیکلی دے دی ہے کہ دس از ہاؤ یو کین کنونس دیم, جو کہ بات سننے کو تیار نہیں ہے. اب آپ یہ بتائیں کہ آپ اعجاز چودھری صاحب کا ذکر کریں. وہ عارف علوی صاحب سے جب ملے تو انہوں نے کہا باجوہ صاحب کہ جی رابطے شابطے کسی سے کوئی نہیں ہے, اور نہ خان کو اب ضرورت رہی. اب وہ خان ہے, ہاں علوی صاحب کہتے کہ یہ جو بی ٹیئر لیڈرشپ کے اوپر اعتراض لوگ کرتے ہیں یہ تو ایرریلیونٹ ہے, عوام ہے اور خان ہے بس. اور ایک بہت ہی ضروری ہے عدالت سے جڑا ہوا معاملہ, اس پہ بات دل چاہتا ہے کہ بہت کی جائے اور بار بار کی جائے, کچھ چیخ کے کی جائے, کچھ رو کے کی جائے. وہ ہے عوریہ مقبول جان. ایبسلیوٹلی اسی سے جڑی بات ہے ان کی اعجاز چودھری صاحب. عوریہ مقبول جان صاحب جو ہے, جی آپ ذرا تصور کیجئے کہ ان کا جرم پتہ نہیں کیا ہے. ان کا جرم اس ملک میں شاید سوچنا ہے, شاید اس ملک میں جو سوچنا ہے اسے بولنا ہے, اور ان کا جرم شاید یہ ہے کہ وہ ڈیل نہیں کر سکتا. ان کا جرم شاید یہ ہے کہ اس آدمی کی بیرون ملک کوئی پراپرٹی کم از کم میرے علم میں نہیں کہ وہ کسی دوسرے ملک جا کے بس سکے. جی اس کا جرم صرف یہ ہے کہ وہ عوریہ مقبول جان ہے اپنے, اور وہ صرف جو سوچ, اپنی سوچ کی وجہ سے وہ قیدی ہے. اور اتفاق ایسا دیکھیے کہ جب بھی اس کی ڈیٹ آتی ہے عوریہ مقبول جان صاحب کی, جج صاحب چھٹی پہ چلے جاتے ہیں. اتفاق ہوتا ہوگا کیونکہ یہ سوء اتفاق ہے ہمارے ساتھ. دیکھیے جو اور سر دوسرا, جب سے انہوں نے قاضی القضاء کے خلاف ریفرنس اور ان کے حوالے سے بات کرنا شروع کیا, اس کے بعد سے یہ سب معاملہ ہوا ہے. تو کوئی بھی ذہن جو تھوڑی سی ذہانت رکھتے ہیں نا, وقت سر ختم ہو گیا. یہ ہم ان کے حق میں آواز بلند کرتے رہیں گے. اعجاز چودھری صاحب والی بات پوچھی بھائی صاحب, تو وہ حبیب صاحب کے سامنے عارف علوی صاحب بتا رہے تھے کہ ان سے وہ ملے, سب سے زیادہ ان کو تشویش اعجاز چودھری صاحب کی صحت کے معاملات پہ تھی. یاسمی راشد کو تو بہت ہی خراج تحسین پیش کرے تھے. پوچھا تو انہوں نے کہا جی کہ ان کو ایٹریل فیبریلیشن کا مسئلہ ہوا ہے. اعجاز چودھری صاحب دل کا مسئلہ ہے, بے ترتیب دھڑکن, ایٹریل پارٹ جو اوپر والے چیمبرز ہوتے ہیں, تو اس کو ڈٹرمن کرنے کے لیے کہ اس کی نوعیت کیا اور ہے بھی یا نہیں ہے, تو ایک ڈیوائس لے کے آ جاتی ہے ہوٹلر, جو جیسے ہم مائک ایف بھی لگاتے ہیں اسی طرح کی ڈیوائس ہے جو آپ کے دل کے اوپر چیپیاں لگ جاتی ہیں جو مانیٹرنگ آپ کی کرتی ہیں, تو وہ اسے ریکارڈ کرتی رہتی ہے.
تو وہ 48 گھنٹوں کے بعد وہ آپ اتار کے تو وہ ایکو رپورٹ ساری آپ کے سامنے آئی تھی, تو وہ اس کے جو مدد جزر ہیں اس کو دیکھ کے آپ کو نظر آتا ہے کہ ایٹریل فائبریشن کس حد تک کس وقت ہوئی, کن حالات میں ہوئی. تو وہ بہت ضروری ہے. تو وہ ان کو ہوٹلر ڈیوائس لگی ہوئی تھی, تو انہوں نے کہا کہ وہ ان کو بار بار تنگ کیا گیا. ان کا ٹیسٹ اس طرح سے ہو ہی نہیں پایا جس طرح سے ہونا چاہیے تھا. 11 مرتبہ پولیس اس کمرے میں آئی, انہوں نے کہا ذرا کھڑے ہو جائیں, آپ کی تصویر بنائیں, وہ لگے ہوئے. یہ حالت ہے. تو امید ہے کہ جو بنیادی انسانی حقوق ہیں ان پہ تو کمپرومائز نہ کیا جائے, جن کی صحت کا مسئلہ ہے ان کو طبی سہولیات دی جائیں. کیا کہا جا سکتا ہے؟ بہرحال آئین اپنی اصلی حالت میں ناظرین بحال ہو چکا ہے. آپ کو بہت مبارک ہو. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.